बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को मुस्लिम बंगश का सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन मन, आप देख रहे हैं एक खूबसूरत सिलसिला सहर स्पेशल दास्तान अंबिया। दास्तान अंबिया के अंदर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कल हमने जिस दास्तान का आपसे ज़िक्र किया वो दास्तान थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान में हमने आपको बताया किस तरह बहुत लंबे अरसे तक नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला की तालीम दी। फिर बताया गया कि किस तरह अल्लाह ने उनके सब्र पर उनको हुक्म दिया और उस हुक्म को बजा लाते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। फिर किस तरह उनके बेटे से उनकी बातें हुई और फिर किस तरीके से उन्होंने तमाम लोगों को उस कश्ती के अंदर बिठा लिया। आज की दास्तान के अंदर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक ऐसी कौम नमूदार हुई है जिस कौम ने दोबारा से अल्लाह को छोड़ दिया है। जी हाँ, ये दास्तान भी उसी दास्तान की कड़ी है जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के आने से पहले लोगों ने खुदा की तालीम को, खुदा के अहकामात को छोड़ दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से अब नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात, नूह अलैहिस्सलाम के पैगाम के बाद, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बाद लोगों ने दोबारा खुदा को छोड़ दिया है, खुदा को भूल चुके हैं, खुदा की तालीमात को भूल चुके हैं। ये एक ऐसी कौम है जिसके लिए बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। आज की दास्तान के अंदर आप बहुत सारे सवाल छोड़ जाएंगे और कल की दास्तान में आप उनके जवाबात जान सकेंगे। आज की दास्तान में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस कौम ने अपने घर बनाए हैं। आज की दास्तान में हम बताएंगे किस तरह ये कौम अपने आप को बड़ा समझती रही है। आज की दास्तान में जान सकेंगे कि एक खास आदमी इस कौम का कौन था, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। फिर ये भी जान सकेंगे कि वो कौन सा मुकाम था और कौन सा मकान था। आपको अभी कुछ मनाजिर दिखाए जाएंगे। जी हाँ, हम आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगे जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि यहां से जल्दी चलो, यहां से जल्दी गुजर जाओ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह भी आज की दास्तान में जान सकेंगे। तो गौर से इस दास्तान को आपने समाअत करना है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह से लोगों को तेजी से गुजरने को कहा, वहां ऐसा क्या था जो रसूल खुदा ने लोगों को तेजी से गुजरने का कहा? ये सब आपको जवाब मिलेंगे। कौम समूद, जी हाँ, आज जिस कौम का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी दास्तान मैं आपको आज सुना रहा हूं, यह है कौम समूद। कौम समूद का जिक्र कुरान मजीद में 12 जगह पे आया है। ये कौम क्या करती थी, उनका रहने का अंदाजा कैसा था, वो किस तरह अपनी जिंदगी को बसर किया करते थे और वो अपनी जिंदगी के अंदर क्या मामलात जिंदगी अपनाया करते थे, ये सारी की सारी बातें आज आपकी खिदमत में अर्ज की जाएंगी। फिर मैं आपको बाकायदा ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग्स लाते थे। जी हाँ, ये सारी की सारी बातें सुन के यकीनन आज आप बहुत हैरान होंगे। फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपनी दास्तान के जरिए से उस मस्जिद तक ले जाऊं, उस मकाम तक ले जाऊं जो आज भी मौजूद है। जी हाँ, मैं लोग वहां जाते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये कौम बहुत टाइम पहले की है तो पहले की चीजें खत्म हो गई, बल्कि कौम समूद की बनाई हुई चीजें आज भी उसी तरीके से मौजूद हैं। ये सारी की सारी चीजें आप एक गूगल करके सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। जी हाँ, लोग वहां जाते भी हैं। फिर जब मैं इसका कंटेंट तैयार कर रहा था तो मैंने खुद गूगल करके कुछ चीजों को देखा। मैं जाती तौर पर कुछ लोगों को तलाश करने लगा जो या तो वहां गए हों या उनके कोई रिश्तेदार वहां गए हों। फिर मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज सुने इस पे कि जो लोग वहां से होकर आए हैं, जो लोग वहां उन चीजों को देखकर आए हैं, और यकीन माने जब मैंने उन चीजों को देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि शायद अगर उन घरों के अंदर कुछ लाइटिंग्स लगा के
میں پیش کروں آپ کے سامنے تو آپ کو لگے کہ آج کا کوئی محل تیار کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ سارے کے سارے مقامات، وہ مساجد آج بھی موجود ہیں، لوگ وہاں جاتے بھی ہیں۔ پھر کیا ہوا، آج صبح ہی جب ہم نے کیا کیا، ایک دوست سے رابطہ کیا گیا۔ جی ہاں، ایک دوست سے رابطہ کیا جس نے کیا کیا تھا، جس نے یہ کیا تھا کہ اس نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا، ریسرچ کی تھی۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اتنی ڈیولپ کنٹری، اتنا ڈیولپ سٹیز، اتنے ہی زیادہ حیران کن گھر جو نہ صرف زمین پر بنائے گئے بلکہ پہاڑوں کے اندر قوم سمود نے بنائے۔ پہاڑوں کے اندر انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ایک طویل طویل محلات بنا لیے۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کے دور کے اندر پہاڑ کے اندر سرنگ بنانی ہے، اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہیوی مشینریز موجود ہیں۔ تو سوچئے، کئی دہائیاں پہلے قوم سمود نے جب پہاڑوں کے اندر اتنے بڑے بڑے محلات بنائے تو کتنا ٹائم لگا ہوگا، اور پھر اس کے اندر بھی نقش و نگار کیے تو کیا عالم ہوگا اس وقت کا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسان کیا ہوا کہ جب انسان نے اس چیز کو دیکھا، آج کے انسان نے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کرتے کیا تھے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ لوگ اصل میں یہ کام کیا کرتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر پہاڑوں کے اندر مضبوط گھر بناتے تھے۔ آج بھی اگر یہ کام کرنا ہو تو نہ جانے کتنی بڑی مشینریز درکار ہوں، مگر یہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اور آپ، جی ہاں ناظرین، آپ بھی اسی داستان کو سن کے وہاں جا سکتے ہیں۔ یہ مقام سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب میں مدینہ المنورہ سے اگر آپ العلا کی طرف جائیں گے تو تقریباً 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ جو آپ اب اگر گوگل کر کے ان مناظر کو دیکھیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر کاٹ کر گھر بنائے گئے ہیں۔ یہ 2500 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ جی ہاں، میں چاہوں گا کہ آپ ہماری اس داستان کو سننے کے بعد گوگل کر کے ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح قوم سمود نے ان گھروں کو تیار کیا پہاڑوں کو کھود کر۔ یہ بہت ہی زیادہ حیران کن کام تھا۔ یہ 2500 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ان کے گھروں کے دروازے، ان کے محلات، سب کے سب کچھ آج بھی موجود ہے۔ تو سوچئے، اتنا سال پہلے جو چیز تیار کی گئی ہو، وہ کتنی طاقتور چیزیں تیار کی گئی ہوں گی، یعنی کہ اس میں مٹیریل کا جو استعمال کیا گیا وہ اس دور کے اندر بھی اتنا خطرناک استعمال کیا گیا کہ آج بھی وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، وہ چیز آج بھی موجود ہے۔ میں یہ سب آپ سے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ ہم تو داستان انبیاء سنا رہے تھے، پھر یہ گھر کا بنانا، یہ پہاڑوں کو کھودنا، میں یہ سب آپ کے ساتھ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہی کڑی ہے اس قوم کی کہ جس قوم میں اللہ کے ایک نبی نمودار ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اسی قوم سمود کے اندر اللہ نے اپنے ایک انبیاء کو بھیجا ہے، اپنے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ کہتے اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اتنا پرانا ہے کہ صرف تھوڑی سی لائٹنگ کر کے آج میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو لگے جیسے کل ہی یہ ساری کی ساری چیزیں تیار کی گئی ہیں۔ آپ کو اس داستان میں محسوس ہو رہا ہوگا کہ آج مسلم بنگش ایک بات کے تسلسل کو چھوڑ کر دوسرے بات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی ہاں، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس داستان کو غور سے سنیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ نے جس قوم پہ یہ نبی نازل کیے ہیں وہ قوم اس طریقے کے کام کیا کرتی تھی، وہ قوم اتنی ڈیولپ تھی۔ یعنی کہ اگر کوئی قوم ڈیولپ ہو تو اس میں اللہ کا نبی موجود نہ ہو تو وہاں اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے کو پانے کے لیے آپ کو ڈیولپ ہونا ضروری نہیں بلکہ اللہ کے لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی داستان کی طرف۔ یہ لوگ، انہوں نے انہی پہاڑوں کے اندر وادی کے درمیان ایک عظیم الشان کنواں تیار کر رکھا ہوا تھا جس کے اندر پانی کا انتظام بھی تھا۔ جی ہاں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر کھود کر بڑے بڑے محلات بنائے گئے ہیں، اور محلات کے اندر کنویں بنائے گئے ہیں، اور کنووں کے اندر پانی رکھا گیا ہے۔ ان کا نظام بہت ہی زیادہ منظم تھا۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جب شاید
آپ اس داستان کو سماعت کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک سوال لیے بیٹھے ہیں کہ مسلم بنگش داستان انبیاء سناتے سناتے کیا ہمیں گھر بنانے کی ترکیبیں سنا رہا ہے؟ صرف اور صرف ایک مقصد تھا یہ سب بتانے کا. جن کا شعار اتنا بڑا، جن کی تعلیم اتنی بڑی کہ وہ پہاڑ کھود کر گھر بناتے ہیں، ان کا مذہبی حال کیا تھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جی ہاں، ان کا مذہبی حال یہ تھا، جگہ جگہ پتھروں کے خدا بنا رکھے تھے. گھر بنانے والے ہاتھوں سے خدا بنایا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے. انہیں غرور تھا جیسے ہم عمارتیں بناتے ہیں ویسے کون بنا سکتا ہے. پہاڑوں کے اندر ہمارے گھر ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ یہ سوچا کرتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ سمجھیے گا کہ اس داستان کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیاوی علوم حاصل کر کے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. مذہبی تعلیم اس کے لیے بہت ضروری ہے. اسی شہر میں ایک خبر پھیلی. وہ خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ اسی قوم کا ایک معزز شخص جس کے خاندان کی عزت تھی، جس پر کبھی کوئی داغ نہیں تھا، اس نے اعلان کر دیا ہے. اللہ، یہ اعلان کیا تھا اور یہ اعلان کون کر رہا تھا؟ ایک عزت دار گھرانے کا شخص اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کیا؟ کہ اللہ نے اسے اپنا رسول منتخب کر لیا ہے، یعنی اللہ نے اسے رسول بنا دیا ہے. اور اس نے کہا کہ تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے. یہ شخص تھے حضرت صالح علیہ السلام. جی ہاں، داستان انبیاء میں انبیاء یعنی نبی حضرت صالح علیہ السلام کا اب باقاعدہ داخلہ ہوتا ہے. قوم اپنے آپ کو برتر سمجھتی تھی. ان کے 9 بڑے سردار تھے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 بڑے سردار تھے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو سردار آپس میں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اگر اللہ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا تو وہ ہم میں سے کیوں نہیں. جی ہاں، میرے رکنے کی وجہ بھی یہی تھی. ان کا وہ غرور جو پہلے والے انبیاء کے بیٹوں نے کیا، یہاں پہ وہ بھی برقرار تھا. نوح علیہ السلام کے داستان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا ان سے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ اس کشتی کو لے کے اس طوفان میں جا رہے ہیں تو آپ خرابی پیدا کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ غرق ہو گیا اسی طوفان میں. یہاں پہ بھی بالکل ناظرین اسی طریقے کا ہے. ان 9 بڑے سرداروں نے کہا اگر خدا کو رسول ہی بنانا تھا تو وہ ہم میں سے بناتا، ہم بڑے سردار تھے. اللہ نے ان میں سے کسی کو اپنا نمائندہ منتخب نہیں کیا. تو انہوں نے سوال کیا کہ تو ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ ہمارے پاس تو دولت ہے، سرداری ہے، ایسا کیا ہے جو ان میں ہے، یعنی صالح علیہ السلام میں، اور ہم میں نہیں؟ بس اب یہ غرور اور تکبر وہی ہے جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تھا. میں ایک کے بعد ایک داستان کو آپ کی اپنی داستان سے ملاتا جا رہا ہوں. اگر آپ نے ہماری پہلے والی داستان سماعت کی ہے تو آپ کو یہ بخوبی واقف ہوگا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے غرور اور تکبر کیا تھا. وہ غرور اور تکبر صرف آدم کے سامنے نہ تھا بلکہ وہ غرور اور تکبر اللہ رب العزت کے سامنے تھا. اور اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو برتری ملی تھی اور شیطان کو دھتکارا گیا تھا. اب یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہونے والا تھا. پہلا اعتراض تھا. پھر سب سے بڑا سردار بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب اس نئے چیلنج کا جواب کس طرح دیا جائے کہ یہ ہم میں سے ایک شخص آ کے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا لیا ہے، تو کس طرح اس کی رد کی جائے بات اور کس طرح اس کی بات کو ختم کیا جائے. ان کی بات ماننی بھی نہیں ہے. جی ہاں، انہوں نے کہا صالح کی بات ہم کیوں مانیں؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس لائے حمل پہ بیٹھ کے سر جوڑنے لگے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ کسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی نافرمانی ہمیں کرنی ہے. اور جب انہوں نے یہ کیا پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ہم بتائیں گے آپ کو کل.
کل کی داستان بھی آپ نے لازمی سماعت کرنی ہے، کیونکہ اب ان 9 بڑے سرداروں کے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کو کل کی داستان میں بتاؤں گا۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو کل کی داستان میں معلوم ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ شخص کون تھا جس نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کو لوگوں نے دھتکارا تھا، آدم علیہ السلام کو شیطان نے ماننے سے انکار کیا تھا، تو صالح علیہ السلام کے ساتھ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔